अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपकी खिदमत में सलाम पेश है। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें, गिरदोनवा में आज किसी हद तक धुंध जो है वो पाई जा रही थी, लेकिन इनसाइड सिटी जो है वो धुंध के असरात काफ़ी कम पाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दर्जा रात दिन ब दिन बढ़ रहा है, सर्दी की शिद्दत में कमी आ रही है। आज महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात 29 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब 68% है और इसके साथ साथ हवाएं 2 नॉट की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ऐसे कहना है कि आने वाले 24 घंटों में बारिश के तो कोई आसार नहीं है, अलबत्ता मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है तो जाते हुए सर्दी अपना एक दफ़ा जोर जो है वो दिखा के चलेगी। तो जनाब, रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। उस सवाल के पूछने का मकसद ये होता है कि हमारे नाजरीन जो है उनमें से कोई ना कोई शख्स ऐसा मौजूद होगा जो कि बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत सकेगा। उस गिफ्ट हैम्पर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं बायो अमला की, जिसके अंदर उनका ब्लैक शाइन शैम्पू है, उनका हेयर टॉनिक है, ऑयल है, 7 डे क्रीम है और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप वो गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो आज का सवाल भी आपकी खिदमत में जनाब पेश करते हैं कि पाकिस्तान कि किस शहर को शाहीनों का शहर कहा जाता है। मैं फिर से सवाल को रिपीट कर देता हूं कि पाकिस्तान के किस शहर को शाहीनों का शहर कहा जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मोबाइल उठाएं, टेक्स्ट टाइप करें और उस नंबर पे सेंड करते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट करने वाले जो लोग होंगे उनको बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जो है फराहम किया जाएगा। तो बिना किसी देर के मोबाइल उठाएं और टेक्स्ट करना शुरू हो जाए। यही नहीं बल्कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको यह भी कहते हैं कि अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालें। आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत होने दें। अगर वो एक्टिंग का टैलेंट है, सिंगिंग का है, स्केचिंग का है या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। उसकी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। हम आपका टैलेंट दुनिया के सामने ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि हमने आपको टैलेंट के हवाले से कहा, सालगिरह के हवाले से भी कहेंगे, क्योंकि आपकी खुशियों के अंदर शामिल होने के लिए हम ऑन स्क्रीन आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस की वीडियो को दिखा के, दुनिया को दिखा के आपकी खुशियों में अपने स्टूडियो से शामिल होंगे। तो अपनी सेलिब्रेशंस की वीडियो बनाएं, हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको और दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में आपका मुस्तकबिल रोशन हो। आगे बढ़ते हैं जनाब, टैलेंट की भी बात की थी, टैलेंट की हमें तस्वीर कुछ भेजी गई हैं, आपको दिखाते हैं। साइमा अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद होंगी। स्केचिंग के बहुत अच्छे जो है वो स्केचेस बनाती है और आपको दिखा रहे हैं सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी जो है उनकी तस्वीर भी उन्होंने बनाई और मारूफ अदाकार जो हैं उनकी तस्वीर भी इनकी तरफ से बनाई गई हैं। बहुत सारे पेंसिल के साथ स्केचेस जो हैं इन्होंने बनाए। लें जी, उर्तुगल गाजी भी आ गया। ये काफ़ी पॉपुलर है तुर्की के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत पॉपुलर जो है वो हो चुका है। तो इसके साथ साथ जितने भी इमरान अब्बास के स्केचेस हैं वो भी इन्होंने बनाए हैं। जो इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, कजन्स हैं, उनके भी बहुत अच्छे इन्होंने स्केचेस जो हैं वो तैयार किए हैं और हाथ की सफाई इनके स्केचेस से देखी जा सकती है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने स्केचेस को बनाया। तो मैं साइमा आपसे यही दरख्वास्त करूंगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ के आपने ये स्केचेस बनाए हैं वो स्केचेस आप जाके उनको प्रेजेंट भी करें फ्रेम करके। जैसे सीपीओ सुहेल चौधरी का आपने स्केच बनाया तो उनको लाजमी तौर पे प्रेजेंट करें। हाँ, अगर आप अपना टैलेंट मजीद निखार के दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हम उसके हवाले से भी मदद कर सकते हैं आपकी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से टैलेंट हंट प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है। उस टैलेंट हंट प्रोग्राम के अंदर आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है गवर्नमेंट लेवल पे, उसका जो है वो जजेस होंगे जो उसको जज करेंगे, जज करके पास करके आगे जो मेन इनका इवेंट होगा उसमें आपको चांस देंगे। तो मैं उन तमाम खवातीनों हजरात से दरख्वास्त यहाँ पे करना चाहूँगा, अपने टैलेंट को ज़ाया ना होने दें। गवर्नमेंट ने जो मौका फराम किया आपको, जो प्लेटफॉर्म फराम किया है, उसके लिए एप्लीकेशंस आप आर्ट काउंसिल से भी ले सकते हैं। 24 तारीख को ये पहला टैलेंट हंट का पड़ाव जो होगा वो अब किस शहर में पड़ेगा वो भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा जनाब। तो आप अपना टैलेंट दिखाएं, किसी के अंदर स्केचिंग का है, सिंगिंग का है या कोई भी टैलेंट मौजूद है तो वो यूटिलाइज करके उस टैलेंट को अपना नाम बना सकता है। पहले तो सारे इकट्ठे होकर आर्ट काउंसिल आएंगे और यहां से जो सिलेक्ट किए जाएंगे वो फिर लाहौर में जाके मुकाबला जात में हिस्सा ले पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि हमने आपको बताया कि शहर फैसलाबाद में सीपीओ सुहेल चौधरी की तो तस्वीर उन्होंने बनाई, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी की सूरत हाल काफी संगीन हो चुकी है।
امن و امان کے دائی بنے، نہ کہ منتشر ہونے کے یا پھر لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے اس طرح کے واقعات میں کمی آنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، سپورٹس کی بات کریں تو سپورٹس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا شہر نمبر 1 پہ اکثر ہوتا ہے، اور بہت سارے اچھے پلیئرز ہیں جو کہ ہمارے شہر فیصل آباد سے نکل کے دنیا بھر کے اندر نام بنایا۔ سعید اجمل ہیں اور دیگر بھی کچھ کھلاڑی ہیں، ہاکی کے کچھ پلیئرز ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے اندر بڑا زبردست اپنا نام بنایا۔ اب یہ والی سپورٹس میں تو بنا لیا، ای سپورٹس کی طرف آپ آ جاتے ہیں۔ گیمنگ جو ہے ای سپورٹس کی، اس میں بھی ہمارے پاس آج ایک ایسے نوجوان ہوں گے جنہوں نے نیشنل چیمپئن شپ میں 2nd پوزیشن حاصل کی، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ میری مراد محمد زمان خان سے، تو محمد زمان خان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ کیا کہیں گے ای سپورٹ جو ہے یا گیمنگ جو ہے، پب جی کی لت بھی ایک دور میں بہت سارے لوگوں کو لگی تھی، پھر اسے بند بھی کر دیا گیا، دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ای گیمنگ سے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نقصان بھی ہو رہا ہے، جیسے ایک پچھلے دنوں کیس آیا تھا کہ پب جی کی لاسٹ سٹیج پہ جا کے ایک بچے کا جب کھلاڑی جو ہے وہ مر گیا، تو اس کے بعد اس نے اس چیز کو ذہن پہ اتنا سوار کر لیا کہ بے ہوش ہو گیا، لائٹ ہسپتال میں لایا تو وہ دم بھی توڑ گیا۔ اس طرح کی بھی واقعات آتے ہیں نا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ سر صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے تو جو فیل کیا تو میں تو بالکل ہیلدی، اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی ای سپورٹ پلیئر ہوں، ہم لوگ بھی گیم کھیلتے ہیں، لیکن مجھے تو کچھ ایسا محسوس تک نہیں ہوا کہ مطلب میرے دماغ میں کچھ اس کی وجہ سے صحت میں کچھ فرق ہے۔ ماشاءاللہ میں بالکل ہیلدی ہوں، تو وہ اس کی اور بھی کوئی ریزن ہو سکتی ہے اس کے، تو ایک تو پب جی کا اس میں ریزن آ گیا، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتی ہے وجہ جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہو۔ اچھا، اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں کے اندر؟ کیا دوسری گیمز کی طرح یہ بھی ارننگ کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ بہت ساری گیمز جیسے کرکٹ سٹارز اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں، اور فٹ بالرز ماشاءاللہ بہت پیسے کماتے ہیں، بارسلونا اور بڑے بڑے کلبز ہیں ان کے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ سر دیکھیں، پاکستان میں تو ای سپورٹ کا پہلے کیریئر بہت کم تھا، ابھی ماشاءاللہ میں نے دیکھا کافی گیموں میں ای سپورٹ کیریئر ہے۔ پب جی، کاؤنٹر سٹرائک، کال آف ڈیوٹی، فری فائر، اس طرح کی گیمیں ابھی پاکستان میں انشاءاللہ کہ آئی ہیں گیمیں، اور ان کا ای سپورٹ کیریئر ہے۔ دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو پہلے سے ان ممالک میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور وہاں کے جو ینگ لڑکے ہیں وہ ای سپورٹ کیریئر میں بہت آگے چلے گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو فالو کیا، دیکھتے رہے، اور ہمیں بھی پھر پاکستان میں ای سپورٹ کے میں حصہ لینے کا موقع ملا، اور انشاءاللہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول تک دکھائیں گے لوگوں کو کہ ہم پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے کون آرگنائز کرواتا ہے؟ کیا گورنمنٹ لیول پہ یہ مقابلے ہوئے تھے جو پاکستان کے اندر آپ نے نیشنل چیمپئن شپ میں 2nd پوزیشن لی؟ جی سر بالکل، جو اصل میں کمپنی تھی وہ تو باہر کی تھی، تو ان لوگوں نے پاکستان کی جو ای سپورٹ ایسوسی ایشن ہے نا، ان سے کنٹیکٹ کیا، سارا پروگرام ان لوگوں نے کیا، جو سیٹ تیار کیے ادھر ہمارے لیے، جو سہولیات ان لوگوں نے دی، وہ ای سپورٹ کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے تھی، لیکن باہر سے پیمنٹ ان لوگوں نے کی، لیکن آرگنائز پاکستان ای سپورٹ کمپنی نے کیا۔ پرائز کیا کیا دیے گئے بچوں؟ سر پرائز ہم لوگوں نے تو 2,15,000 ہم لوگوں نے ون کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا ٹوٹل پرائز پول 9 لاکھ تھا۔ اس کے بعد اس سے پہلے جو فری فائر کانٹیننٹل سیریز تھی جس میں ہم لوگ فائنل اسپیشلسٹ تھے، اس میں ہم لوگ کسی بیڈ لک کی وجہ سے ہار گئے، اس میں 20 لاکھ پرائز پول تھا۔ اس کے بعد اگر وہ ہم ون کرتے تو ایشیا کپ تھا، جو اس میں تقریباً 4 بلین پرائز پول تھا سر۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا کہیں گے؟ جس طرح سے ہمارے دیگر سپورٹس کے اندر واپڈا کے پلیئرز ہوتے ہیں، دیگر اداروں کے آرمی کے پلیئرز ہوتے ہیں، ای گیمنگ میں بھی ایسا کوئی سسٹم ہے؟ جی سر بالکل، ای گیمنگ بھی ایک بہت بڑا کیریئر ہے، تو ہم لوگ بھی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور بھی کافی گیمز کھیلتے ہیں، تو ای سپورٹ بھی ایک، جو اگر کوئی اچھا پلیئر ہے، مطلب گیمنگ پلیئر ہے، تو وہ آگے بہت ترقی کر سکتا ہے، اور اس کا کیریئر ای سپورٹ میں ہی آگے سے آگے جا سکتا ہے۔ کس طرح سے، کون سا ادارہ ہوگا ان کو لے گا، ارننگ کس طرح سے کر پائیں گے؟ آپ نے تو ایک چیمپئن شپ کھیل لی جو کہ سال بعد آتی ہے اور 2.5 لاکھ کما لیا، اس کے بعد اپنا سرکل کس طرح سے جمائیں گے؟ اس کا سر ایسے ہے نا کہ 1 مہینے کے بعد اس کا اگلا ٹورنامنٹ آ جانا، اور ای سپورٹ کیریئر ایک ایسا ہے کہ دوسری جو سپورٹس ہے نا، اس میں ایک پلیئر کو سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ مطلب اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی سپورٹ، مطلب اس کو کوئی سپورٹ کرے، لیکن ای سپورٹ ایک ایسے کیریئر ہے جس میں آپ لوکل سے لوکل بھی بندہ اپنی سکلز کی بنا پہ آگے پہنچ سکتا ہے۔ اس کو کوئی، یہ ہم جو ٹورنامنٹ نے ہم لوگوں نے پلے کیا، اس کی کوئی انٹری فیس نہیں ہوتی،
कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, उसके बाद अपनी स्किल्स के थ्रू हम लोगों ने आगे पहुंचना होता है। अच्छा, इसके लिए गैजेट्स भी बड़े हैवी किस्म के चाहिए आपको, लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत अच्छा चाहिए होता है। अब ऐसा बंदा जिसके पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है, रैम ज़रा नॉर्मल है, प्रोसेसर नॉर्मल है, तो गेमिंग की स्पीड भी इन चीज़ों पे बहुत इफेक्ट करती है। अब वो क्या करे, किस तरह से इंप्रूव कर सकती है? कितना खर्चा आता है अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर आप गेमिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं? सर बिल्कुल, डिवाइस तो बहुत डिपेंड करती है गेम के लिहाज से। तो इसके लिए आपको पहले तो मेरे पास भी नॉर्मल डिवाइस थी, उसके बाद अभी मैंने तकरीबन 50,000 का मोबाइल लिया हुआ है, तो उस पे गेम बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद अभी मेरे ये जो मैंने टूर्नामेंट विन किया है, क्योंकि डिवाइस सर जिस तरह बहुत मैटर करती है ना, मैंने सोचा कि मैं इससे भी अच्छा मोबाइल लूं ताकि मुझे खेलते वक्त कोई डिवाइस की तरफ से कोई कमी ना महसूस हो। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे थे कि 1 महीने बाद कंपटीशन आता है और खेल लेंगे, यही कैरियर है जी। सवाल मेरा ये है कि 1 महीने बाद भी अगर कंपटीशन आता है तो हजारों लोग पार्टिसिपेट करेंगे, विनर्स तो 3 होंगे, बाकी अर्निंग किस तरह से करेंगे? सर विनर, ये कुछ टूर्नामेंट के रूल्स होते हैं, इस टूर्नामेंट में विनर सिर्फ 3 थे, बाकी जो एक मैच में 12 टीम होती है फाइनल में, उन 12 की 12 टीमों को प्राइज पुल मिलता है। जिस तरह के हम लोगों ने फ्री फायर कॉन्टिनेंटल सीरीज खेली थी, उसमें हमें तकरीबन 1 लाख से ऊपर हम लोग आए थे, तकरीबन 8 पोजीशन पे आए थे, हमें 1 लाख से ऊपर उसमें मिला था प्राइज पूल। अगर हम एशिया कप खेलते तो उधर जो 12 टीम का प्राइज पूल था वो तकरीबन 30-40 लाख रुपया था। आपको गवर्नमेंट लेवल पे कोई स्पोर्ट इस तरह की नहीं मिलती कि आउट ऑफ कंट्री जो चैंपियनशिप्स हो रही हैं उसमें जाएं आप, गवर्नमेंट उसमें फंडिंग करे? गवर्नमेंट सर ने जो कंपनी टूर्नामेंट करवा रही होती ना, उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवानी, उसके बाद अगर हम प्ले करते हैं, उसके राउंड विन करते हैं, तो उसके बाद अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं ना, तो वो कंपनी अपनी तरफ से हमें वीजे भी घर भेजती है। आउट ऑफ कंट्री जहां पे टूर्नामेंट होना, उन लोगों ने वहां पे बुलवाना है 10-15 दिन पहले हमें, ताकि हम उसके माहौल को देख सके, उस कंट्री के माहौल को। उधर जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा उसके वो भी कंपनी सब, हमारा जो उधर का हम लोग शॉपिंग या जो भी हॉस्टल वगैरह, वो भी कंपनी उसके पैसे पे करेगी। उसके बाद उधर डिवाइस भी सबकी लेवल की होती है, सबकी बराबर होती है, ताकि मैं ये ना कह सकूं कि मेरी डिवाइस लो है, दूसरे की डिवाइस अच्छी है। तो वो भी न्यू अच्छे जो मॉडल के मोबाइल होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके बाद सभी का नेट भी बराबर होता है। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट से हटके अगर बात की जाए, जैसे इदारों की मैं बात कर रहा था, वापडा और दीगर इदारे अपने प्लेयर्स जो हैं वो लेते हैं, यहाँ पे क्या कंपनीज, जो गेमिंग की कंपनीज होती हैं वो हायर करती हैं अपने जो कैंडिडेट्स हैं जिनको मंथली बेसिस पे इनकम प्रोवाइड करती हैं? जी सर, उन लोगों ने कैंडिडेट्स तो अपने रखे थे। पाकिस्तान में तो अभी उन लोगों ने पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है और किस तरह से ये लेके चलते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मोहम्मद जमान खान मौजूद हैं। ई गेमिंग के अंदर इनका एक मुकाम है, पाकिस्तान में 2nd पोजीशन नेशनल गेम्स में हासिल कर चुके हैं। तो जुमान, ब्रेक पे जाने से पहले स्पॉन्सरशिप के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी कि आपको स्पॉन्सर कौन करता है, क्या मंथली बेसिस पे इनकम प्रोवाइड की जाती है आपको? नहीं, स्पॉन्सर तो अभी तक किसी ने नहीं हमें किया, हम लोग अपने स्किल्स की बिना पर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह देखें आगे कंपनी हमें स्पॉन्सर भी करेंगी, अगर हम इससे भी ज़्यादा अच्छा प्ले करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करेंगे, तो इंशाल्लाह कंपनी स्पॉन्सर भी करती है। तो अच्छा, एक गेम जैसे पबजी है, गेम्स तो बहुत सारी है गेमिंग के अंदर, बहुत सारे लोग जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, दीगर भी हैं। पबजी के अंदर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई अच्छा प्लेयर है, पबजी कितने प्लेयर्स को हायर कर सकती है प्रेजेंटेशन के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि ये हमारे जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं और क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, पबजी की तरफ से भी कोई इस तरह हायर किए जाते हैं मंथली बेसिस पे जिनको इनकम दी जाए? जी सर, इस तरह होता है, जो चैंपियन होते हैं ना, फिर अगले टूर्नामेंट से पहले उनको वो आगे हायर करते हैं, उनकी अपनी फोटोज वगैरह लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि इन लोगों ने ये चैंपियनशिप जीती है। तो इसमें यही होता है कि सीन जो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो सभी को मौका मिलता है खेलने का, जो अच्छा हो, जो ना भी अच्छा हो, सभी आप सब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो वो राउंड होते हैं, इसके राउंड के आगे पहुंचते वक्त जब एंड पे आ जाती बात, तो उधर टफ प्लेयर होते हैं, तो उसमें जो विन करता है उसको वो लोग भी उसकी स्पॉन्सर करते हैं, उस प्लेयर को, उसको सपोर्ट भी करते हैं कंपनी उसको। आपका फ्यूचर क्या है, क्या सोच रहे हैं, आपके इस चीज को किस तरह से आगे लेके चलेंगे?
انشاءاللہ یہی فیوچر ہے کہ ہم لوگ ای اسپورٹ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے اور آئندہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک ای اسپورٹ کیریئر اچھا بنائیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے کسی گیم کو اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے؟ مہارت سر اس طرح کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے, ہم لوگ تو 2-3 گھنٹہ کھیل لیتے ہیں, زیادہ بھی کھیل لیتے تھے 3-4 گھنٹہ بھی, اس کے بعد اپنی بھی مصروفیات ہوتی ہے. تو اگر آپ زیادہ فری تو آپ زیادہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں. میں بھی پہلے کھیلتا تو ابھی تو میں کم ہی کھیلتا ہوں, زیادہ ٹورنامنٹ وغیرہ ہی کھیلتا ہوں. 2-3 گھنٹے ڈیلی کے میں کھیل لیتا ہوں. اچھا, اس میں مختلف میپس ہوتے ہیں اور آپ کو میپس حفظ کرنے ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو کھیلتے ہیں اور کاؤنٹر کس طرح سے سیکنڈ پلیئر کو کرتے ہیں, کیا اس کے پیچھے ٹیکنکس کیا ہوتی ہیں؟ میپ بیسیکلی تو ابھی ہمارے مائنڈ میں سیٹ ہو گیا. جتنی دفعہ ہم لوگوں نے کھیل چکا, ہمیں ایک ایک علاقے کا پتا ہوتا کہ ہم لوگ یہ علاقہ ادھر ہے اور یہ جگہ ادھر ہے. تو اس میں پلاننگ ہوتی ہے, آگے والی ٹیم سبھی برابر ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی پلاننگ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ اگلی ٹیم کو کس طرح وائپ کرتے ہو. کہ ایک پلاننگ کے ساتھ ایک بیک سے کور دے رہا ہوتا ہے, ایک سیدھا رش کر رہا ہوتا ہے, ایک سائیڈ سے کور دے رہا ہوتا ہے. اس پلاننگ کے ساتھ اگلی ٹیم کو ہم لوگوں نے مارنا ہوتا ہے. یعنی انڈیویجول پلیئر نہیں اس میں کھیل سکتا, ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ اگر ون کرتے ہیں نا تو اس میں سب سے بڑا کردار آپ کی ٹیم ورک کا ہے. اکیلا بندہ نہیں ون کر سکتا ہے. اسٹریٹجیز کس طرح سے بناتے ہیں آپ؟ اسٹریٹجی پہلے میچ سے پہلے ہی ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں. ہمارے پاس میپ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ڈراپ لوکیشن جو ہے کہ ہم لوگ ہمارا ایک علاقہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مشہور جگہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے ادھر ہی اترنا ہے. ادھر کی پلاننگ بتائی ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح یہاں سے لوڈ کرنا اور پھر اس طرح زون کو کور کرتے وہ دوسری طرف جانا ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ اسٹریٹجیز کور کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیم بنتی ہے, کیا وہ آن لائن آپ کوئی رینڈم سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کے کچھ فرینڈز ہوتے ہیں آپ ہی کے شہر کے, کس طرح سے ٹیم کس طرح سے بناتے ہیں آپ؟ شہر کے فرینڈ تو ڈیپینڈ نہیں کرتے, ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے فرینڈ ہی ہوتے ہیں جو اچھا پلے کرتے ہیں نا. ہمارے گروپ جو ہوتے ہیں جس میں تقریباً 100 کے قریب پلیئر ہوتے ہیں, تو اس میں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھا زیادہ پلے کرتا ہے ان میں سے 4 آگے, ایک ٹیم میں 4 پلیئر ہوتے ہیں تو وہ 4 پھر آگے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں فائنل کے لیے. تو ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پھر ایک ساتھ, ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کھیل چکے ہوتے ہیں, فرینڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تو پاکستان میں ہم سبھی ایک دوسرے فرینڈ کو جانتے ہیں جو اچھا پلے کرتے ہیں. تو پھر ہم ایک آپس میں میچ سے پہلے جب رجسٹریشن آتی ہے اس کے بعد ہی ہم لوگ اپنی فوری ٹریننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب پریکٹس آپس میں جو اسٹریٹجی وغیرہ ہم لوگوں نے بنا دی ہوتی ہے اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ آگے جو میچ آئے گا وہ ہم لوگوں نے کس طرح جیتنا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ ون نہیں کر پاتے یا شمولیت نہیں کر پاتے آگے, جس طرح سے 12 ٹیمیں آپ بتا رہے تھے انٹرنیشنل میں جو ہے ان کو پرائز دیے جاتے ہیں, اس میں اگر نام نہیں آتا کیونکہ دنیا بھر سے اس کے پلیئرز آئے ہوتے ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک شدائی ہوتا ہے جو اس گیم کو کھیلنے کا, اور پلیئرز بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے پھر اس سے نقصان تو ہوتا ہوگا, اتنا وقت اتنا ٹائم برباد ہوا, اگر اس کی جگہ کوئی اور کام کر لیتے تو کہیں نہ کہیں اپنے گھر کو سپورٹ کر لیتے, آپ انکم کہیں نہ کہیں اور کسی اور جگہ سے جنریٹ کر لیتے. جی سر, گھر کو تو فائنلی ہم سپورٹ کر بھی رہے ہیں. میں پرائیویٹ جاب بھی کرتا ہوں, اس کے ساتھ جو مجھے تو فری ٹائم میرا تو یہی ہے لائف سٹائل. تو فری ٹائم جو ملتا ہے اس میں میں گیم کھیلتا رہتا ہوں, اور اگر نہیں بھی ون کرتے تو کوئی بات نہیں, ہمیں ایک ایکسپیرینس مل جاتا ہے بڑے پلیئر کے ساتھ کھیلنے سے. ان کے پہلے باہر کے پلیئر کے ساتھ ہم لوگ کھیلے نہیں, آؤٹ آف کنٹری پلیئر کے ساتھ ابھی فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کھیلا ہے. ہمیں پتا چلا کہ وہ کس طرح کا گیم پلے کرتے ہیں. تو ہم تو پاکستان لیول کے پلیئر کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کا الگ سٹائل تھا, لیکن باہر کے جو پلیئر ہے ان کا الگ سٹائل ہے. ابھی انشاءاللہ اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں موقع ملے گا تو ہم پہلے سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے. اچھا, شروعاتی سٹیجز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب گیمنگ کھیل رہا ہو بندہ, کمپیوٹر پہ, موبائل پہ یا لیپ ٹاپ پہ لگا ہو, 1-2 بار تو گھر والے اگنور کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں یہ عادت بنا رہا ہے اپنی تو کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ہے؟ جی بالکل, میرے ساتھ بہت اس طرح ہو چکا ہے, گھر والوں نے بہت ڈانٹا بھی ہے مجھے. اور اس طرح تو ہوتا ہے جو ایک پلیئر بالکل فری ہو اور وہ 24 گھنٹے گیم ہی کھیلتا ہے تو گھر والوں نے تو ڈانٹنا ہی ہے نا اس کو, کہ اس کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے. تو اس سے بچنے کے لیے میں نے ساتھ میں پرائیویٹ جاب بھی کمپیوٹر کی میں کرتا ہوں تاکہ گھر والے بھی مجھے کم ڈانٹے, اور ساتھ میں گیم بھی کھیلتا ہوں اپنا جو میرا شوق ہے وہ. سب سے زیادہ آپ کو کس نے ڈانٹا اور کیا کہا اس نے؟ سب سے زیادہ تو میرے بڑے بھائی اور میری مما نے مجھے زیادہ ڈانٹا. بھی پڑی آپ کو؟ جی پھینٹی پہ جی پڑی ہے, 1-2 دفعہ پڑی ہے. پاپا سے پڑی تھی, بڑے بھائی سے بھی پڑی تھی. ہٹے پھر نہیں آپ ہیں یعنی شوق تھا, شوق کا وہ کہتے ہیں نا کوئی مول نہیں ہوتا, اور انسان اپنے شوق کو لے کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے.
اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شوق کے اندر جو ہے وہ نام بنائے. تو آپ بھی اپنا نام بنا رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر بھی اسی طرح کام کرتے رہے. لیکن ابھی بھی بات کی جائے بہت ساری گیمز کی، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہمارے پاکستان کے لوگ کافی پیچھے نظر آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیا امپروومنٹس آنی چاہیے ہمارے ہاں؟ امپروومنٹ سر تو انشاءاللہ بہت آئیں گی. اصل میں ہم کو پاکستان میں ای اسپورٹ کیریئر ہی نہیں تھا تو لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا. تو تھوڑے دن پہلے میں نے فواد چودھری کی میں نے ٹویٹ دیکھی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی ای اسپورٹ کیریئر کو ایز اے ایک اسپورٹ کا کیریئر دیا جائے گا پاکستان میں. تو انشاءاللہ پاکستان بھی دوسرے ملک، پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو وہ اس طرح پاکستان بھی انشاءاللہ دوسرے ملکوں سے بہت زیادہ آگے جائے گا اور ایک پاکستان کا نام، ای اسپورٹ پلیئر پاکستان کا نام روشن کریں. ویسے بیچلرز آف کمپیوٹر سائنسز کے اندر کچھ حد تک پڑھایا جاتا ہے الگوریتھمز کو اور بتایا جاتا ہے C++ اور ناظرین جاوا کے ذریعے کہ یہ گیمز بنتی کیسے ہیں، ان کو مطلب لیکن کمپلیٹلی ایکسپلین نہیں کیا جاتا کہ کس طرح سے یہ گیمز کے اندر کھیلا جائے گا. یہ ایک مکمل سپورٹس ہے. بیچلرز آف کمپیوٹر سائنس کے اگر اسٹوڈنٹس کو اس کا ٹاسک دیا جائے تو میرا خیال ہے اچھے سے پرفارم کر سکتے ہیں وہ اس میں. جی بالکل. اور آپ کیا کہیں گے کہ اگر پڑھانا بھی گیمنگ کو شروع کر دیا جائے اس سے کچھ افیکٹ پڑے گا؟ جیسے کرکٹ کے لیے کرکٹ کے کیمپس لگائے جاتے ہیں، فٹ بال کے لیے فٹ بال کے کیمپس لگتے ہیں، ہاکی کے لیے ہاکی کے کیمپس لگتے ہیں، نیا ٹیلنٹ ہائر کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اس میں یہ سسٹم کیوں متعارف نہیں کروایا جا رہا پاکستان کے اندر؟ سر پڑھانا تو چاہیے بالکل، اس سے تو سکلز بھی امپروو ہوتی ہے اور باقی جو پریکٹس آپ کیمپ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ جو کھیلتے ہیں نا تو اگر ہم لوگ پہلے ہی آپس میں وہ کیمپس پریکٹس ہوتے ہیں، اس گیم میں موڈز ہوتے ہیں جس میں آپ پریکٹس کر سکتے ہو آپس میں کھیل کے. تو ہمارے پاس وہ موڈز ہوتے ہیں اس میں کھیل کے، یہی وہ جس طرح کہ آپ کیمپ کی بات کر رہے ہیں نا اس میں وہ کیمپ سسٹم ہی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ کھیلتے ہیں اور جو ہم اپنی سکلز امپروو کرتے ہیں. آپ کس کس کے پلیئر ہیں اور آپ کی انسپریشن کون ہے؟ کسے دیکھ کے آپ گیمنگ میں آئے اور کس کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے کزن کو دیکھ کے آیا تھا، وہ کراچی کا میرا کزن ہے جس کا نام فصیح ہے. تو اس کے ساتھ میں بات کرتا تھا واٹس ایپ پہ تو اس نے مجھے کہا کہ ہم ایک آن لائن گیم ہے، ان دنوں یہ گیم آئے تھے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے. اس نے مجھے کہا کہ ایک آن لائن گیم ہے جس کے ساتھ ہم کھیلنے کے ساتھ اس میں ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ساتھ میں بات بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، گیم بھی کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ وائس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس نے کہا چلو آپس میں بات بھی کریں گے تو گیم بھی کھیلتے ہیں. تو ہم لوگ جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلتے تھے. اس کے بعد جب آگے تھوڑا سلولی میں آگے انٹرنیشنل پاکستان لیول میں میرا نام آیا. اس میں ایک رینک بھی ہوتے پلیئروں کے، وہ شو ہوتے ہیں، اس میں ٹاپ 100 میں پورے ورلڈ وائڈ پاکستان پلیئر میں ہمارا نام آتا ہے. تو اس کے بعد جب یہ کمپنی جو گرینا ہے فری فائر کی، ان لوگوں نے پاکستان میں اپنا آفیشلی سرور لانچ کیا. اس کے بعد سرور لانچ ہوتے ساتھ ہی 15 دن کے بعد ان لوگوں نے ٹورنامنٹ آرگنائز کیا. تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع ملا. تو ہم لوگوں نے کھیلا اور تو انشاءاللہ بہت مزہ آیا. اور اس کے بعد ابھی تقریباً 4-5 ٹورنامنٹ ہو چکے ہیں 5 مہینوں کے اندر اندر. اچھا، زیادہ تر اس میں یہ ٹیررزم اور فائرنگ کی گیمز ہوتی ہیں، دوسری گیمز بھی کوئی ہیں جن کے ٹورنامنٹس ہوں؟ جی سر، ہر گیم کے ای اسپورٹ میں ہر گیم آتی ہے، ہر گیم کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو پلیئر ہوتے ہیں نا وہ شوٹنگ گیم زیادہ پسند کرتے ہیں. اور شوٹنگ سے ہٹ کے یہ ٹیکن 3، ٹیکن ٹیگ، کچھ اس طرح کی بھی تو گیمز ہیں، وہ بھی بڑی پسند کی جاتی تھی. ایون ایک دور ہوتا تھا کہ یہ وہ گیمز ہیں جو کہ گلی محلوں کے اندر لگائی جاتی تھی، بچے بڑے پسند کرتے تھے اسے کھیلنا اور ٹائم سپینڈ کرنا یہاں پہ اچھا لگتا تھا ان کو. اب تو سارا کمپیوٹر پہ شفٹ ہو گیا، ایون موبائل پہ شفٹ ہو گیا ہے کمپیوٹر سے بھی. میں خود ٹیکن 3 گیم کھیلتا تھا. تو اصل میں اس ای اسپورٹ گیمنگ کا یہ جو بیٹل رائل گیم ہے یہ لوگ اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک تو اس میں وائس سسٹم ہوتا ہے، ایک اس میں آگے سے جو ٹیکن 3 ہے اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم کمپیوٹر کے ساتھ کھیلتے تھے، جو اس کے ساتھ پروگرام ہوتا تھا. اور وہ گیم کچھ اس طرح کی ہوتی تھی محلوں کے اندر کہ مکمل طور پہ اس کا ہینڈل، بٹنز، بہت سارے بچے وہاں پہ کھیلنے. میں نے خود بہت زیادہ ٹیکن 3 کھیلی اور میری خواہش تھی میں کسی ٹورنامنٹ کے اندر حصہ لوں، لیکن زندگی کی مصروفیات کی بنا پہ نہیں ایسا ہو سکا. نہ ہی تب یہاں پہ اتنے پلیٹ فارمز اس وقت کے اندر، یہ تو 1-2 سال ہوئے کہ پلیٹ فارم گیمنگ کے اندر لوگوں کو ملنا شروع ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے. یہ ٹیکن 3 کا بھی سر ای اسپورٹ ٹورنامنٹ ہوا تو اس بھائی کا مجھے نام نہیں پتا جس نے لنڈن میں پاکستان ورسز چائنا تھا، لنڈن میں میچ ہوا تھا ٹیکن 7 کا. تو وہ بھائی لاہور کے اس نے ون کیا تھا پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ٹیکن 7 میں.
تو ہم لوگ یہ ساتھ کھیلتے تھے گیم ای سپورٹ. یہ بیٹل رائل میں اصل میں زیادہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں آگے سے بھی ایک پلیئر ہوتا ہے, تو پلیئر کو پلیئر کے ساتھ چیلنج کرنا بہت اچھی, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری کتنی سکلز ہے, آگے والے پلیئر کی کتنی سکلز ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ مزید پاکستان کا نام ای سپورٹ کے اندر جو ہے وہ روشن کریں. بہت شکریہ زمان آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید جناب. بریک کے بعد ہمیں بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں, ہمارے فیصل آباد پاور لوم ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ وحید خالق رامے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. رامے صاحب ہاتھ میں گلدستہ پکڑا ہے, خیریت تو ہے؟ کیا پروگرام ہے آج آپ کا؟ آپ مارتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. آج آپ کی اس شو کی جو ہے 3 سال مکمل ہوئے ہیں, تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ آپ کو کنگریچولیٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ جی. یہ رونقیں ہیں اور آپ ہی کے دم سے, عوام کے دم سے, اور 3 سال مکمل جی ہونے پہ گزشتہ دنوں میں جو مکمل ہوئے تھے اس حوالے سے رامے صاحب حاضر نہیں ہو سکے, تو آج خاص طور پہ پھولوں کا گلدستہ لے کے جو ہے وہ ہمارے پاس حاضر ہوئے تھے. تو ویلکم صاحب, میں رامے صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو. میں چاہتا ہوں آپ بیٹھ جائیں اور شو کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے. خاص طور پہ آج ہماری جو اکانومی ہے ملکی پاکستان کی اکانومی, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, اور اس کے حوالے سے تو گفتگو ہونی ہی ہونی ہے. آنے والے دنوں کے اندر بزنس اسٹریٹجیز کیا ہوں گی تاجروں کی؟ کیا چھوٹا تاجر جو ہے وہ ابھی بھی یہ رونا روتا ہوا نظر آتا ہے کہ حالات بہتر نہیں ہوئے؟ ایکسپورٹرز کے تو ہو گئے ہیں بہتر, وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں, ہم مان بھی لیتے ہیں, لیکن چھوٹا تاجر ابھی بھی پستا ہوا نظر آ رہا ہے. پروسیسنگ یونٹس کے معاملات بہت خراب ہیں, گیس کی بندش کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر پریشان تھے کہ یونٹس مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو چکے تھے, اور ریٹیل کے معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو چکے تھے. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ ناظرین میں ٹک ٹاک کے حوالے سے لازمی طور پہ مینشن کرنا چاہوں گا. اس ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ آج کل اس قدر وائرل ہوا ہے, اور لوگ جو ہیں اس پہ تنقید کر رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں, بہت ساری سیلیبریٹیز نے بھی اس کی نقل کی کہ صبا قمر بھی اس کے اوپر ٹک ٹاک بنائے بنا نہیں رہ پائے. صبا قمر نے تو بنایا, اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بڑا اسے تنقید کا نشانہ بھی بنایا, مزاحیہ انداز میں بھی پیش کیا, اور برگر بچے کا خطاب جو ہے وہ خاص طور پہ لڑکی کو دیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی ٹیگز لگائے جا رہے ہیں وہ اسی نام سے لگائے جا رہے تھے. تو خالق رامے صاحب بھی ہمارے ساتھ, وحید صاحب موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. وحید خالق رامے صاحب کیا کہیں گے؟ آپ بھی ٹک ٹاک کافی پسند کرتے ہیں, بناتے تو نہیں ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں اکثر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, کیا کہیں گے اس کو؟ ہم بھی اس پروگرام بیٹھے اور ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ اس ٹک ٹاک کو میں سمجھتا ہوں کو سلیوٹ کرنے کے لیے کہ دیز آر دا تھنگس ٹو لائٹن اپ دا مومنٹس. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک ہسل بسل کا شکار ہے, ایک بھاگ دوڑ چل رہی ہے, تو اس میں اگر کوئی لائٹر چیز آ جاتی ہے تو لائٹر مومنٹس کو یہاں پہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے یہ ہے حنان بخاری. تو لوگ بڑی مزے کی چیزیں بناتے ہیں, کانٹینٹ کچھ ایسا ڈال دیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ, ایک آدھی چیز وائرل ہو جاتی ہے, لیکن لوگوں نے اتنا انجوائے کیا, چاہے اسے تنقید کا نشانہ بنائے, کچھ بھی کرے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ جیسے آپ کے یا میرے چہرے پہ جو مسکراہٹ آئی اس کا باعث تو بنی نا. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسے بناتے رہے جو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لانے کا سبب بنے. جب کوئی شخص آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو میرا خیال ہے اس کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے, ٹینشن سے نکل کے ایک اچھی سچویشن میں آتا ہے. یہ بھی ایک ثواب ہی ہے, کیا کہیں گے؟ بالکل. دیکھیں جس طرح آج کل زندگی کے اندر بہت ساری ٹینشنز ہیں ہر طرف, جب بھی جدھر بھی آپ چلے جائیں, کوئی ہم بزنس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں وہاں لوگ اپنے دکھڑے لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ایون شام کو شادیوں میں یا کہیں کھانے پہ جاتے ہیں وہاں پہ یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کوئی ایک نکل کے آتی ہے چیز, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہار کا ہی ایک ہوا جھونکے کی مانند چیز آتی ہے جس کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. اور پھر بیوٹیفل فیسز How can لوگ can't enjoy them. رام صاحب کو بیوٹیفل فیسز بڑے پسند ہیں, ہے نا رام صاحب؟ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑا حسن دیا ہے, اور میرے سامنے خوبصورت جو ہے وہ گارجیس نوجوان بیٹھا ہے, تو اوبویسلی میں تو اس سے بڑا رام صاحب خوبصورت بندوں کے ساتھ تو آپ کو پیار ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت پھولوں کے ساتھ بھی آپ کو بڑا پیار ہے, اور گارڈننگ آپ کا مشغلہ ہے. اور آپ جیسا کہ آپ نے بھی ایک گارڈن تیار کیا, اس میں کئی دفعہ ہمارے تقریباً سارے رپورٹرز باری باری جا چکے ہیں اور اس کی تعریف بھی کر چکے ہیں. آپ کو گارڈننگ کا شوق کہاں سے پیدا ہوا, اور آپ نے جو باغیچہ تیار کیا کون کون سے پھول ہیں اس میں؟ آنے والے موسم کے لحاظ سے بھی بتائیں کون کون سے پھول ہیں جو تیار ہونے والے ہیں؟ سب سے خوبصورت سوال جو میرے خیال آج کے پروگرام کا ہوگا یہی ہوگا
ایکچولی فلاورز جو وہ میرا پیشن ہے. اب تو فیصل آباد کا ہر بندہ اس چیز کو جان گیا کہ ہماری پہچان اگر پاورلوم انڈسٹری کے ساتھ ہے تو یقیناً فلاورز کے ساتھ بھی ہے. کہ گزشتہ 21-22 سال سے ہم فلاورز ایگزیبیشنز کر رہے ہیں گارڈنرز کلب کے زیر اہتمام بھی, اور جو ہمارا فارم ہاؤس ہے وہاں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد کی بیسٹ فلاورز ہم گرو کرتے ہیں. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, اور یہ بڑا آ کے جب آپ جیسے لوگ اس کو سراہتے ہیں تو وہ اس کے اوپر وہ پوری اترتی ہے وہ بات کہ فیصل آباد جو کہ پھولوں کا شہر ہونا چاہیے, جہاں پی ایچ اے کا ایک بڑا ادارہ موجود ہے, جہاں کے اوپر 500 مالی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ اسکلڈ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہارٹی کلچر کے اندر جو ہے ایم فلز وغیرہ کیے ہیں, ڈاکٹریٹ کیے. تو وہ شہر کو پھولوں کا شہر ہونا چاہیے. لیکن اب بدقسمتی کی بات یہ ہوگی کہ پی ایچ اے کے پاس وہ سفیشینٹ فنڈز نہیں ہیں. وہ کام تو کر رہے ہیں شہر کی صفائی, اپنے ان کے پودوں کی دیکھ بھال, لیکن پھولوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی ویکنس آئی ہے. اور رامے صاحب کے فارم ہاؤس کے اوپر جائیں نا جناب, خالص دودھ کی چائے بھی پلاتے ہیں اور بڑی مزیدار اپنے ہاتھوں سے چائے بناتے ہیں اور ہاتھوں سے چائے بنا کے پلاتے ہیں. رامے صاحب آپ کوئی جوائنٹ وینچر بھی کرنا چاہ رہے تھے آسما اجاز چیمہ کے ساتھ جو کہ ہماری ڈی جے ہیں پی ایچ اے کی, تو کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ ہو سکتا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیں. دیکھیں ہم نے پہلے جب مجھے نور الامین مینگل صاحب نے باغ جناح کا ہمیں اس کی مانیٹرنگ ٹیم کا مجھے ہیڈ بنایا جو ہے رانا تجمل وحید صاحب کے ساتھ, تو ہم نے بڑا بے تحاشا کام کیا. بلکہ میں نے اپنی گرہ سے وہاں پہ ایک کیکٹس گارڈن بنایا جو جہاز کے پاس جو ایک مین بلیوارڈ ہے باغ جناح کا جو واکنگ ٹریک ہے اس کے اوپر موجود ہے ابھی تک, گو کہ اس کی اب وہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے. لیکن ہم نے جوائنٹ وینچر کیے ہیں اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ شہر کی بحالی کے لیے, اس کے پھولوں کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. بزنس کمیونٹی نے بے تحاشا جو ہے جب کینال روڈ سیٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر ہم نے ایونیوز بنائے تھے مختلف ہماری ایسوسیشن نے. تو بزنس کمیونٹی از آلویز اوپن کہ ہم انویٹیشن ہے ہمارا کہ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں یا ہمیں بالکل شہر خوبصورت نظر آنا چاہیے. یہ شہر جو ہے پلان کیا ہے رامے صاحب, پلان بتائیں ہمیں. دیکھیں جی میں ایک تو ہر سال جو پی ایچ اے ہے ان کو جو ہم سکرز پرووائڈ کرتے ہیں کرائسنتھمم کے. کرائسنتھمم جو ہوتا ہے یہ ونٹر فلاورز کا, اس کو آپ ایمپرر کہہ سکتے ہیں, بادشاہ, سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے. دنیا بھر میں گل دودی کی اپنے سیزن کے اندر نمائشیں لگتی ہیں. تو اس سال کچھ ہمارے بدقسمتی ہے کووڈ کی وجہ سے یہ نمائش نہیں ہو سکی. تو میرا یہ پلان اس وقت ہے کہ میں انشاءاللہ فیبروری کے اینڈ تک 5000 سکرز جو ہیں وہ پی ایچ اے کو دوں گا. میری عبداللہ چیمہ صاحب جو ڈائریکٹر ہارٹی کلچر ہے ان سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کہ وہ اپنی پسند کی جگہ پہ جہاں اس کی دیکھ بھال ہو سکے. اور ان 5000 پودوں سے اتنے سکلفل ہیں ہمارے جو مالی ہیں پی ایچ اے کے کہ وہ ان سے 20000 پودا تیار کر سکتے ہیں. اگر 20000 کرائسنتھمم باغ جناح اور دوسری جگہ پہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور ایک نیچرل اور بیوٹیفل ویو جو ہے ہمارے شہر کا وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. مزید گفتگو کریں گے اس پہ رامے صاحب, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ وحید خالق رام میں موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. رام صاحب کیا کہیں گے, بزنس کی صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ کیا ایکسپورٹرز کی طرح چھوٹا تاجر بھی خوش ہے اس وقت, یا وہ ابھی بھی حالات کی جنگ لڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جی, پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک بڑا کلیئر ویژن ہے کہ پاکستان کی جو بزنس ہے وہ بہتر ہو, اور انہوں نے پرٹیکولرلی جو ہے ہماری ایکسپورٹس کو فوکس کیا, ایکسپورٹرز کو ریفنڈ واپس کیے, پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ریفنڈز واپس کیے, اور یہ ہمارا ہی پیسہ تھا جو دوبارہ انڈسٹری کے اندر انجیکٹ ہوا, جو کہ بہت بہتر اقدام تھا. لیکن آگے اس کو چلانے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے جو اس سے بہتری آئی ہے, یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ایس ایم ای سیکٹر جو ہے, جو کہ ہماری اکانومی کا میں سمجھتا ہوں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون ہے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے. لیکن وہاں کے اوپر ایک بہت بڑی لیکنگ ہے, ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. بجلی کی قیمتوں کے اندر ایک کوشش کی گئی کہ ان کو کم کیا جائے, جو پیک اینڈ آف پیک آورز کے ریٹس انہوں نے آف پیک آورز کے لگائے. باقی ہمارے فیسکو نے تو ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک تھا انیشیٹو کہ اب جو پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے تو ایکسیس کنزیومڈ یونٹ کے اوپر 50% آپ کو سبسڈی ملے گی. وہ تو فیسکو ہفتے میں 2 دن بجلی بند کرتا ہے ہمارے انڈسٹریل ایریاز میں, پورے فیصل آباد میں جہاں جہاں ہماری
پاولوم انڈسٹری ہے اور جھنگ میں گوجرا میں، تو وہ تو ہم انسینٹیو نہیں لے سکے. اور اس کے اوپر جو سب سے زیادہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایف پی اے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کی ہر آنے والے مہینے کے اندر جو ہے وہ اس میں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. بجلی کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آئی پی پیز جو ہے، میرا سمجھتا ہوں کہ ہمارا خون نچوڑ رہی ہے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، تو ان کے اوپر کچھ بہت جلدی کچھ سوچنا پڑے گا، ورنہ جو خوشحالی کا یا ایک بہتری کا ایک چل رہا ہے، ایک پہیے کی طرف چل پڑی ہے ایک اچھی ڈگر کے اوپر، ایک رائٹ ڈائریکشن میں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بریکس بھی لگ سکتی ہیں اور یہ دوبارہ خدا نخواستہ ویسے ہی صورتحال کی طرف نہ جانا پڑے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورز ہیں جن کو حکومت نے کبھی بھی اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کی کوئی بات سنی جائے، ان کی مشکلات کو دیکھا جائے اور ان کی تجاویز کے اوپر عمل کیا جائے. ہم تو بجٹ پرپوزل پچھلے 10 سالوں سے بھیج رہے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی تجویز جو ہے وہ بجٹ میں شامل کی جاتی ہے. تو یہ سیکٹر جو ہے اس کو اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ دیکھیں لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے یہ ایس ایم ای سیکٹر دے رہا ہے. وہ حکومت تو نوکریاں نہیں دے رہی، یہ تو بلکہ آف لوڈ کر رہی ہے لوگوں کو، یہ تو لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر رہی ہے. تو اگر نوکریاں دے رہا ہے تو وہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے، تو اس کو سپانسر کرنا، ان کو پیٹرنائز کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری پاورلوم انڈسٹری کے اندر یارن شارٹیج کا مسئلہ ہے، یارن کی پرائسز بہت اوپر چلے گئی ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ ہماری جو کہ ہمارا را مٹیریل نہیں ہے، پاکستان کے اندر 5.5 ملین بیلز ہوئی ہیں کاٹن کی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے ناطے جہاں اتنی بڑی زرعی یونیورسٹیز ہیں، جو ہمارے دیکھیں کہ ہمارے جو ہمسایہ کنٹری ہے وہاں پہ کاٹن کی کیا ییلڈ ہے، ہمارے اندر کاٹن کی پالیسی نہیں لائی جا سکی. آپ نے کاٹن بیلٹ جو تھی اس کے اندر آپ نے شوگر کین اگانا شروع کر دیا ہے. تو کوئی پالیسی کوئی نہیں ہے، کوئی فیوچر کے لیے کوئی پلاننگ کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو ایک مستقل بنیادوں کے اوپر سہارا دینے کی ضرورت تھی. ہم نے تو پرفارم جب کرنا تھا دنیا کو دکھا دیا کہ $2.25 ارب کی ایک ماہ کے اندر ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے ایکسپورٹرز نے اور پاکستان کی انڈسٹری نے دکھا دی. اب ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا، اس میں گورنمنٹ کو ہماری ان تجاویز کو ٹو کرنا پڑے گا. ہمارے جو منسٹر آف کامرس ہیں جن کو اب جو ہے کہ وہ سینیٹر بنانے کے لیے حکومت جاری ہے، رزاق داؤد صاحب کو، وہ بھی سابقہ حکومتوں کی طرح انٹرپرینورز کو یہ لالی پاپ دینا کہ آپ اسلام آباد آ جائیں آپ کے مسائل حل کر دیں گے. وہ سارے 10-12 دوست ہمارے جاتے ہیں، وہ اگلے دن ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، تو کوئی بھی چیزوں میں بہتری نہیں ہوتی. تو ہوم ورک کرنا چیزوں کے اوپر اور اس انڈسٹری کو لے کر آگے چلنے کے لیے یہ بھی ایک جہاد ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے آپ نے ایٹ لارج دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی انڈسٹری کی، نہ صرف ٹیکسٹائل کی، پورے پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کی کیا ضروریات ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. ایف بی آر کے کیا مسائل آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے سیلز ٹیکس کے مسائل آ رہے ہیں. 17% سیلز ٹیکس بہت زیادہ ہے. آنے والے بجٹ میں ہم پرپوزل میں حکومت کو یہ بتائیں گے کہ اس سیلز ٹیکس کے اوپر ہم نے احتجاج کیا ہوا ساری وزٹ کمیونٹی نے کہ آپ اس کو ختم کریں یا اس کو کم از کم سنگل ڈیجٹ کے اندر لائیں. تو دیر آر سو مینی تھنگس ٹو ڈو. اور حکومت نے تو ایک نیریٹو بنا لیا نا، ایک یہ میرے ساتھ ایک سٹوری کی تھی ایک ٹی وی چینل نے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جی فیصل آباد انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑی ہے اور فیصل آباد میں اس وقت جو ہے مزدور نہیں مل رہا. اس وقت یہ چیزیں ٹھیک تھیں، اٹ واز اے رائٹ تھنگ ٹو میک اے نیریٹو. پھر جب وزار صاحب نے اپنے ٹویٹر کے اوپر میرا ایک انٹرویو دیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصل آباد کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تب وہ سٹیک ہولڈرز پکار کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ان پالیسیز کے اندر ٹھہراؤ لائیں، ان پالیسیز کو ریویو کریں اور ایس ایم ایز انڈسٹری جو ہیں ایکسپورٹرز کو آپ نے ریلیف دیا. ایک اچھی چیز کہی تو وہ لگا دی، 100 بری چیزیں کہہ رہے ہیں، اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہی تو بات ہے کہ اب تم جوڑ کے ان کو کہہ رہے ہیں. آپ کے چینل پہ ابھی میں نے آ کے کہا، جب بھی آپ کے ہمارے پاس جو کامرس کورسپونڈنٹس ہیں یہ تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس انٹرویو کے لیے، ان کو کہتے ہیں پاکستان کے ٹاپ ٹیئر ٹی وی چینلز کے اوپر یہ پچھلے 15 دنوں سے یہ بات چل رہی ہے، پچھلے 2 ماہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے. یارن کی اگر امپورٹ کے اوپر، کاٹن کے امپورٹ کے اوپر انہوں نے ڈیوٹیز ختم کی تو اس کا امپیکٹ ان کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ یارن کی پرائسز کے اوپر آتا کہ وہ کم ہوتی. لیکن کوئی بھی میکنزم نہیں ہے. مافیاز جو ہیں
کارٹلز جو ہیں یہ کھلے عام اس وقت جو ہے وہ اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. تو چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ سب سیکٹرز کو لے کے چلے. اٹ از اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ ایکسپورٹرز کو ریلیف دے رہے ہیں, آپ ایکسپورٹرز کے لیے انسینٹیو اناؤنس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ایکسپورٹ چلے گی تو ڈاؤن اسٹریم ٹرکل ڈاؤن اس کا بہت اچھا افیکٹ آئے گا. جو دنیا نے دیکھا اس وقت ہماری جو ویونگ ہے وہ بہتر چل رہی ہے, لیکن جس حال کے اوپر ہماری جان کی پرائسز اور اس کی اویلیبلٹی کے معاملات ہیں, اس کو اگر ریویو نہ کیا گیا تو ابھی تو چونکہ ایک سیزن چینج ہو رہا ہے, گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے اور عید کا ایک بہت بڑا فیسٹیول ہوتا ہے جس میں ہمیں کپڑا بنانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے اور تقریباً 1 ارب میٹر ہماری جو ہے لون جو ہے وہ بن رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اپریل تک یہ سارا ہمارا ٹارگٹس پورے ہو جائیں گے. تو اس کے بعد میں کوئی بہت اچھی چیزیں نہیں دیکھ رہا. تو آپ کے چینل کے ذریعے یہ میں بخاری صاحب جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں فیصل آباد میں, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں ان کو کہ خدا را آپ ہر انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز کو لے کر آگے چلیں, کیونکہ ہر ایک کی ضرورت بعض کا کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. بڑھنا تو سبھی آگے ہے, لیکن کسی کے سر کچل کے کسی انڈسٹری کا, اور پرٹیکولرلی جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں ان کا سر کچل کے آگے بڑھنے کے بجائے سب کو ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ ہمارے پاس لاکھوں لیبر ہے. ہمیں لیبر کو دیکھنا ہوگا کتنے برے حالات ہیں کہ اگر ہمارا لیبر پہلے اگر 2200-2500 روپے ویکلی لے رہا تھا, اگر اب وہ 3000 یا 3500 روپیہ لے رہا ہے, وہ کما رہا ہے, تو اس میں دیکھیں کہ آپ شاید صرف کی قیمتیں کدھر چلے گئی ہیں, آپ کے گھی کی پرائسز کہاں چلے گئی ہیں, آٹا جو تھا اس کی پرائسز کہاں چلے گئی ہے, بجلی جو وہ گھروں میں ہم یوز کر رہے ہیں, گیس یوز کر رہے ہیں, تو اس کا بوجھ انڈسٹری تو نہیں اٹھا سکتی کہ حکومت جو ہے وہ اپنے فیلیئرز یا اپنی جو انہوں نے پرائسز ہائی کر دی ان چیزوں کی, وہ انڈسٹری کہاں اس کو ابزارب کرے گی. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اپنے لیبر کو بھی خوشحال رکھیں, ہماری انڈسٹری بھی فلرش کرے, آگے ہم بڑھنے کے لیے ہمارے پاس ہو. لیکن یہ چیزوں کے لیے ایک بہت اچھی اور جامع پالیسی کی ضرورت ہے, جس کے لیے فیصل آباد کے انڈسٹریز جو ہیں, چاہے وہ چیمبر ہو فیصل آباد کا یا ہماری ایسوسیشنز ہوں, پائما ہو, ہماری پی ٹی اے ہے, ہماری ایپٹپما ہے, یہ سارے لوگ بڑی ایکٹیولی حکومت کے پاس جا کے تجاویز دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹے قدموں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے, ہمیشہ کی طرح. یہی پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی, یہ اس سے پچھلی گورنمنٹ کر رہی تھی, تو پتہ نہیں اسلام آباد میں جا کے ایک وہی مائنڈ سیٹ لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ وائسرائے بن جاتے ہیں, وہ حکمران ہی صحیح معنی میں, ان کو حکومت ہی شاید بزنس کمیونٹی پہ کرنی نظر آ جاتی ہے. بہت مشکل حالات ہیں, ان کو صحیح کرنے کے لیے بخاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا, سب کو اعتماد میں لینا ہوگا. اور یہ جو اگر اچھا ایک ٹائم ہے کووڈ میں پاکستان کی انڈسٹری کو فلرش کرنے کا اور آگے بڑھنے کا, اور دوبارہ اپنی جو بیرونی منڈیاں ان کو کیپچر کرنے کا موقع ملا ہے, اس کو سسٹین کرنا چاہیے. اس کو سسٹین کریں گے تو آگے بڑھیں گے. ہماری فیڈمی کے اندر اگر انڈسٹری لگ رہی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, ہمیں بڑھنا چاہیے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل ہے, پاکستان کے انڈسٹریز میں پوٹینشیل ہے. ہمارے مزدور کے اندر وہ کریج اور طاقت ہے کہ وہ فیکٹری میں آ کے کام کرتا ہے, اور وہاں سے آپ کی پروڈکشن جو ہے, دنیا کے بہترین برانڈز جو ہیں, دنیا بھر کے جو آپ کسی بھی شعبے میں برانڈز لے لیں, چاہے آپ جو ہے ٹیکسٹائل کے اندر لے لیں, میڈ اپ کے اندر لے لیں, گارمنٹس کے اندر لے لیں, آپ سرجیکلز کے اندر لے لیں, آپ سپورٹس کے گارمنٹس کے اندر لے لیں, پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو دنیا کی بہترین برانڈز ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری بات کو سنا جائے, سب کے ساتھ ایک ایون لیول پلے فیلڈ دیا جائے. کوئی بھی انڈسٹری کا سار کچل کے کسی انڈسٹری کو میں سمجھتا ہوں آپ بالکل oblige نہ کریں. ہم سب جو ہے وہاں ہمارے پاس مزدور کام کر رہا ہے, مزدوروں کا خیال کرنا پڑے گا. یہ جو کہا جاتا ہے 2 لاکھ مزدوروں کو نوکری مل گئی, یہ وہ, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کہانی کیا ہے؟ ذرا اصل کہانی بتائیں تاکہ حکومت ہوش کے ناخن لے. یہ کون سا 2 لاکھ مزدور اچانک سے انہوں نے بھرتی کر دیا؟ دیکھیں جی, جہاں ہماری پاورلوم انڈسٹری ہے اس میں تقریباً 40 سے 45 ہزار 50 ہزار لوم ہماری سکریپ میں ٹوٹ گئی تھی, اور اتنی ہی لوم جو تھی وہ ہماری انڈر پروڈکشن, ہماری فیکٹریز چل رہی تھیں, وہ ہماری فیکٹریز بند تھیں. تو مزدور تو obviously پچھلے 2 سال پہلے بے روزگار ہوا, وہ اپنے اپنے علاقوں میں چلا گیا واپس, جو گاؤں میں جدھر سے بھی وہ آئے تھے. لیکن جب ہماری فیکٹریز چلی گئے ہیں, ہماری انڈسٹری دوبارہ چلی ہے, تو وہ مزدور واپس آیا, فیکٹریوں کے بند دروازے کھلے ہیں.
اور اس کے بعد اب 5 سالوں کے بعد ایسا موقع آیا کہ ہماری فاؤنڈریز جو ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری مشینری بنتی ہے ٹیکسٹائل کی، پرٹیکولرلی پاور لومز بنتی ہیں، ہمارے یہ زرعی آلات بنتے ہیں، یہ دوبارہ چلنا شروع ہوئی، مزدور واپس آنا شروع ہوا ہے، لیکن اب بریک لگ گئی ہے کیونکہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اس کو اس کو روکنا پڑے گا۔ اب میں سمجھتا ہوں اوگرا اور نیپرا 15 دن کے بعد اوگرا کا ایک آ جاتا ہے نوٹیفیکیشن کہ جی پٹرول کی قیمتیں 6 روپے لیٹر بڑھا دیں، 10 روپے لیٹر بڑھا دیں، اور نیپرا کا آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر بھی مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ہمارے پاس کچھ ایسے لکیسٹ پرسنز کی لسٹ ہے جو بڑے بڑے حادثے ہوئے ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود بچ گئے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ وحید خالق رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ رام صاحب، بجلی اور گیس ان دونوں کی بندش کی وجہ سے کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو بجلی کی بندش کی وجہ سے جو انسینٹیو ہے ہمیں کہ زیادہ یونٹ کنزیوم کریں اس پہ 50% رعایت ہے، وہ ہی نہیں ہو رہا۔ ایک یہ انسینٹیو تھا جو ہونا چاہیے تھا، یہ فیسکو نے اپنے کمال مہارت کے ساتھ ساری ہماری انڈسٹری کو، بلکہ ساری جہاں بھی انڈسٹری لگی ہے اس سے دور کر دیا ہے۔ اور دوسرا گیس کی بندش ہے ہماری، اگر پروسیسنگ انڈسٹری بند ہوتی ہے، ایک تو وہاں بھی ڈیلی ویجرز بھی ہیں، ہمارے مزدوروں کا نقصان ہے، پروڈکشن لاس ہے۔ جہاں آپ کو پروڈکشن لاس آ جاتا ہے وہ انڈسٹری دوبارہ اگر 2 دن کسی جگہ بندش ہو جاتی ہے تو وہ 1 ماہ پورا جو ہماری انڈسٹری دوبارہ اپنی اسی لیول پہ نہیں آتی۔ تو جب ہماری پروڈکشن بند ہوتی ہے تو دیکھیں کہ جب کپڑے کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، کپڑے کی ڈیمانڈ کم ہونے سے کپڑے کی پرائسز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سارا ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، یہ سائیکل کا حصہ ہے۔ تو پرائم منسٹر پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ٹو دا انڈسٹریز، چاہے وہ گیس ہے چاہے وہ بجلی ہے، کہ دونوں ہماری لائف لائنز ہیں، لیکن اس کے اوپر اگر یہ محکمہ عمل نہیں کر رہا ہے تو یہ ہمارے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کے ویژن کے ساتھ دشمنی ہے، اور دوسرا یہ ہمارے ساتھ بھی، ہمارے مزدوروں کے ساتھ بھی یہ دشمنی ہے۔ یہ ہم جب بجلی اور گیس بند ہوتی ہے، انڈسٹری بند ہوتی ہے تو کروڑوں روپے کا ریونیو لاس گورنمنٹ کو ٹیکسیشن کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ریلائز ہی نہیں کر رہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیپرا اور اوگرا ان کے اندر کوئی درد دل رکھنے والے بندے بھی ہوں، 15 دن کے بعد اوگرا آپ کو ایک بلاسٹ کرتی ہے 6 روپے لیٹر بڑھانے کا، سمری چلے گئی 12 روپے لیٹر کی چلے گئی۔ جو نیپرا ہے یہ ہر 1 ماہ کے بعد ایف پی کے اندر ہمارا اور آپ کا خون نچوڑنے کے لیے وہ اس میں 1 روپیہ، کبھی 1.25 روپیہ، کبھی 1.5 روپیہ وہ پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ 2 محکمے میں سمجھتا ہوں یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں یہاں کے اوپر ایسے کوئی بندے کس مائنڈ سیٹ کے ہیں جو حکومت کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بہتر پرفارمنس کے آگے ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ان کو مینج کر رہے ہیں، آپ وہ ایسی جو ہیں، لیکن انہوں نے گورنمنٹ لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے لوگوں کے اندر کہ ان کے اندر اتنا خون رہ گیا کہ اس کو مزید نچوڑا جائے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آخر میں آ کے ہمارے جو گورننگ باڈیز ہوتی ہیں، ہمارے رولرز ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ ایسی جگہ کیوں پرائسز ہائیک ہو رہی ہیں، 30 دن کے اندر 3 دفعہ پٹرول کیوں بڑھا ہے؟ اس کا جواب لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا کہ دیں اس کا جواب۔ یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اتنا پٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے پھر ساری آپ کی جو چیزوں کی مہنگائی کی ایک لہر آتی ہے، تو اس سے لوگوں کا ہرٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر اس کا اشتعال بھی پایا جا رہا ہے، اور حکومت کی نیک نامی جو تھوڑی بہت ہے اس کو ایک کویسچن مارک لگ رہا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر پاکستان کو ڈائریکٹلی انڈلج کرنا پڑے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان تک ان مسائل کو آگاہی نہیں دی جاتی، کیونکہ جب پرائم منسٹر فیصلہ میں تشریف لائے تو صرف ان لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا جنہوں نے تعریفوں کے پھول باندھے، جن کو یہ انشور کیا گیا تھا کہ آپ نے ایک بھی جملہ جو ہے وہ کسی بھی مطالبے کی شکل میں پرائم منسٹر کے آگے نہیں رکھنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی تھی کہ بہت ایک کاوش کی ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہمارے صوبائی منسٹر خیال احمد کاسو صاحب ہے، پرائم منسٹر کو لانے میں ان کے ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کو،
تو اگر یہاں کے آگے انتظامیہ جو ہے وہ پھر جو انہوں نے کیپچر کر لیا اس کو، کسی بھی بندے کو 2 لفظ بھی ہمیں بولنے کا موقع ملنا تھا، لیکن جب انہوں نے ہمارا ایک ویڈیو پیغام ان سے منگوا کے یہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اس میں یہ بجلی کی جو غیر ضروری ہمارے اوپر سرچارجز لگائے گئے ہیں، ایف پی اے سرچارج، ٹی آر سرچارج، ایف پی اے سرچارج جو ہے، کیو ٹی اے سرچارج، اس کے اوپر بھی ہم ایک لائن کہیں گے، تو انہوں نے ہمارا نام ریڈ پینسل کے ساتھ کاٹ دیا۔ یہ ان چیزوں کی میں سمجھتا کہ ان کے کانوں میں کوئی آواز جائے گی تو نیچے لوگوں کا بھلا ہوگا نا، تو وہ تو ہو سکتا ہے وہی نہ سننا چاہتے ہوں۔ نہیں جی، دیکھیں انہوں نے اگر 12 ہزار روپے کووڈ کے اندر دیے ہیں، یہ کوئی 150 ارب روپے یا اس سے زیادہ، تو اگر انہوں نے نیشنل ڈیٹا بیس سے دیے ہیں، وہ کسی پولیٹیشین کے ہاتھ میں نہیں دیے، وہ ایک بڑی جسٹیفائڈ لوگوں کے اندر ڈسپرسمنٹ ہوئی ہے، اب ان کا آسرا اسکیم آ گئی ہے، یا وہ کچھ بہتری کی طرف چیزیں جانا شروع ہوئی ہیں، معذور بچوں کے لیے، اولڈر جو ہیں سٹیزنز کے لیے، لیکن وہ اب ثانیہ نشتر کو تو وہ چیزیں کر رہی ہیں، لیکن ڈاؤن سٹریم لوگوں کی آواز پرائم منسٹر تک پہنچنا، انہوں نے یہ ٹیلی فون کا ٹیلی تھون کیا ہے، وہ بھی تھوڑا سا مینوپولیٹڈ لگ رہا تھا کہ وہ کالز پہلے لے کے ریکارڈ کر لی گئیں، ایک ہی ٹیلی فون کال تھی، اس پہ 20 کروڑ لوگوں کو تو obviously ایکسیس ملنا نہیں تھا۔ تو لوگوں کی آواز جب تک، وہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ درد رکھنے والا جو اوپر بندہ ہے بیٹھا ہوا ہے، اگر اس تک آواز نہیں پہنچے گی، وہ نیچے کوئی بھی پالیسی نہیں لائیں گے۔ کیبنٹ جو ہے وہ دھڑا دھڑ، وہ پٹرول کی قیمتیں اگر 1 مہینے میں انہوں نے 3 دفعہ بڑھا دی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بڑی بہادری ہے کہ وہ پھر آ کے لوگوں میں تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سیلفیاں بنوا رہے ہیں، یہ ان کی بھی بہادری ہے، اور ہم لوگوں کی بھی بہادری ہے کہ فیس بک پہ ان کی تصویریں لگائی جا رہے ہیں۔ رامے صاحب کیا کہیں گے؟ اجرت اتنی ہی ہے، چیزیں مہنگی ہوتی چلے جا رہی ہیں، کس طرح سے مینج کرے ایک غریب آدمی؟ آپ بھی پاور لومز کے مالک ہیں، بہت سارے آپ کے پاس بھی مزدور کام کرتے ہوں گے، کتنی اجرت دی جاتی ہے؟ اتنے میں گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے؟ میں صرف اور صرف پاور لومز نہیں بلکہ اوورآل مزدور طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہی آپ کو بتایا کہ جس طرح ہماری لائف مہنگی ہوئی ہے، چیزیں روزمرہ استعمال کی چیزیں، بجلی بھی، ایون گیس بھی، ہمارا آٹا، تیل، چینی، سب کچھ، تو اس میں ہاں انڈسٹری کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ انڈسٹری اجرتوں کے حساب سے اب جون میں اجرتیں یقیناً یہ بڑھ جائیں گی ہماری لیبر کی بھی، لیکن کتنی بڑھا سکتے ہیں؟ جبکہ گورنمنٹ جو ہے اگر 10% ہم بڑھائیں گے تو 25% مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کی انفلیشن بڑھ رہی ہے، تو چیزوں کو معیار زندگی لوگوں کا پست سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ایک غریب آدمی کی، ایک مزدور کی، ایک چھوٹے دکاندار کی، ان کی آواز کو سنا جائے۔ ٹی وی چینلز کے اندر آپ کے جو یہ پروگرام شام میں آتے ہیں، جو بلال صاحب کرتے، ڈوگر صاحب بھی، سارے وہ ہر روز لوگوں کی آوازیں سنا رہے ہیں آپ کو، کسی جگہ بھی اطمینان نہیں ہے، ہر جگہ بے چینی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، تو اس کو فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس چیزوں کو ویسے لازمی طور پہ میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جو ویڈیو کا سیشن شروع کیا اس میں 30 سیکنڈ کی آپ ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں، تو آپ کے حلقے کا کوئی مسئلہ بھی ہے، اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے بھی آپ اپنی جو سنگین مسئلے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جاتا ہے۔ وہ مسائل بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کے مسئلے جب ابھر کے سامنے آئیں گے، انتظامیہ یا پولیٹیشینز جو ہیں کوئی نہ کوئی متحرک ہو کے اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ لے گا۔ تو بہت شکریہ وحید خالق رامے صاحب آج کے شو میں آپ کا آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، کرشی صحت کے سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، انسانی جسم جو ہے وہ قدرت کی کاریگری کا بہترین نمونہ ہے۔ انسانی جسم کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسانی جسم کے اندر جس طرح سے مختلف عضو جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح سے مختلف پارٹس باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہمارا قوت مدافعت بھی باڈی کے اندر جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہے۔ اور ورکنگ کس طرح سے کرتا ہے کہ جسم کے اندر جب کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کے خلاف جب کوئی بھی ڈال بن کے کھڑا ہونا ہو تو اس میں سب سے آگے جو ہے وہ ہماری قوت مدافعت ہوتی ہے۔ قوت مدافعت کے کمزور ہونے سے ہمارے جسم کے اندر بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، اس لیے ہمیں خاص طور پہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے کون کون سی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے
اور جسم کے اندر اگر بیماری بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں جب قوت مدافعت کمزور پڑتی ہے اسے کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس موضوع کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے اور اسی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے قوت مدافعت، جو کمزور قوت مدافعت ہے، اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اور نارمل ڈیز کے اندر ہم کس طرح سے اپنے قوت مدافعت کو فنکشنلٹی کو، اس کی پراپر ورکنگ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے حکیم اکبر علی خان کو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کمزور قوت مدافعت جو آپ کی باڈی کے اندر ہو جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موروثی طور پر قوت مدافعت کا کمزور ہو جانا، اس کے علاوہ کچھ ایسے امراض ہیں خاص طور پر جو دیر تک رہنے والے امراض جنہیں ہم مزمن امراض کے نام سے یاد کرتے ہیں، ذیابیطس، امراض جگر، خاص طور پر ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، امراض قلب، اور اسی طرح ایسے وہ امراض جو خون میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ امیونٹی کو کمزور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑھاپا بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ بڑھاپے میں قوت مدافعت قدرتی طور پہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو ماحول اور آب و ہوا کے متعلقہ ہیں، اس سے بھی ہمارے جسم کی امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کھانے پینے میں اور ہماری بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو غیر آلودہ ہوا اور غیر مناسب غذا، ان سے بھی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ قوت مدافعت کے کمزور ہونے سے انسانی جسم کن کن بیماریوں میں جکڑا جاتا ہے؟ اس میں کچھ ایسی علامات پہلے آ جاتی ہیں جو ٹیسٹ کے علاوہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس جسم میں قوت مدافعت کمزور ہے۔ بالکل۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محسوس کریں گے کہ ایسا مریض چڑچڑا پن کا شکار رہتا ہے، خاص طور پہ اس کی نیند متاثر ہوتی ہے، اس کے بول چال میں توازن نہیں ہوتا، ہر کام میں عدم توازن ہوتا ہے، ہر وقت تھکن کی شکایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی معاملات صحت کے متعلقہ ہیں، سب کے متعلق وہ ہر وقت یہ بات کرے گا مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے وہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی بنیادی قوت کمزور ہے، قوت مدافعت، اور ہر معمولی سے معمولی چیز اس پہ افیکٹ کرے گی۔ قوت مدافعت کو کمزور کرنے میں کون کون سے عناصر شامل ہیں؟ قوت مدافعت کو کمزور کرنے کے لیے آج کل ہمارے بازاری کھانے جن میں انتہائی غیر مناسب گھی، کولا ڈرنکس اور آلودہ ہوا، یہ بنیادی عناصر ہیں جس سے ہماری قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے۔ جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے استعمال کرنے سے قوت مدافعت جو ہے ہمارے جسم میں بہتر ہو سکتی ہے؟ کم از کم 7 گھنٹے نیند ضرور لینی چاہیے۔ اپنی غذا میں پھلوں اور خاص طور پر خشک میوہ جات کا استعمال کرنا چاہیے، ایسی چیزیں جو وٹامن اور منرل سے بھرپور ہوں۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈپریشن سے بچنا چاہیے، ہمیں ورزش کرنی چاہیے، سیر کرنی چاہیے، اس سے ہمارے جسم میں کورٹیسول کا لیول کم رہے گا جو کہ ہماری قوت مدافعت کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں کورٹیسول کا لیول کم رہے گا تو انشاءاللہ ہماری قوت مدافعت بہتر سے بہتر ہو سکے گی۔ مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں صاف ماحول اور اچھی غذا، خاص طور پر جس میں خشک میوہ جات ہیں، اس کا استعمال کرنا۔ اچھا حکیم صاحب اس میں پھل کون کون سے اور کیا نیند کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ 7 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اچھی قوت مدافعت کے لیے، قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے لیے 7 گھنٹے کم از کم نیند لینی چاہیے۔ پھلوں میں امرود، کنو، سیب، مالٹا، یہ پھل قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ جی حکیم صاحب بتائیے گا وہ کون سی ایسی غذائی ترامیم ہیں اور گھریلو ٹوٹکے ہیں جن کے استعمال سے ہم قوت مدافعت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بہترین قسم کی غذا پھلوں پہ اور سبزیوں پہ مشتمل ہونی چاہیے۔ ایسی چیزیں جن میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی خاص طور پر زیادہ ہوں۔ ہماری خوراک میں زنک، آئرن اور مختلف قسم کے منرلز زیادہ ہونے چاہیے، اور یہ چیزوں کا حصول خاص طور پر خشک میوہ جات میں ہے کہ خشک میوہ جات کو زیادہ استعمال کر کے ہم اپنی خوراک میں
اس کی جب مقدار زیادہ کریں گے تو قدرتی طور پہ منرلز، آئرن، زنک، یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی۔ حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کرشی کی کون کون سی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں؟ خاص طور پر جین زنک ملٹی کیپسول کرشی کے بہترین کیپسول ہیں جو بڑی عمر کے لوگ بہت اعتماد سے استعمال کر سکتے ہیں، قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ بچوں کے لیے ٹون اپ سیرپ ہے جو بچوں کی ہر طرح کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہترین ہے۔ اگر نزلہ زکام کی بات کی جائے تو ان کے فلو کٹ ڈراپس بہترین ڈراپس ہیں۔ اس کے علاوہ زیڈ اینڈ کیئر، جنہیں زنک کیئر بھی کہا جاتا ہے، یہ کیپسول بھی بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ ٹائفیکس سیرپ، یہ بھی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا حکیم صاحب، مطلب کرشی سے نسخے کافی دیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ہماری ناظرین کو نسخہ بتایا جائے کہ قوت مدافعت کو بہتر بنانے کے لیے کون کون سے نسخے کس کس وقت پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ مطلب کرشی سے قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ جین زنک کیپسول رات کو سوتے وقت کھایا جائے، ہر غذا کے بعد آدھی چمچ خمیرہ مروارید لی جائے۔ اس کے علاوہ زیڈ اینڈ کیئر کیپسول دن میں ایک دفعہ لیا جائے، صبح شام لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو اس کے علاوہ ٹائفیکس سیرپ بھی صبح شام اگر لے لیا جائے تو وہ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کرشی کے نسخوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بعد از غذا کیا چیز لینی چاہیے؟ بعد از غذا خمیرہ مروارید بہتر رہے گا۔ حکیم صاحب، غذا کون کون سی استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمیں نا اس میں زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے، اور پرہیز کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ بازاری کھانے، بازاری چیزیں، کولا ڈرنکس اور ہر وہ چیز جس میں ناقص گھی کا استعمال ہو، خاص طور پر ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کھٹی چیزیں اور زیادہ مسالہ دار چیزیں بھی قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہیں۔ بچوں کے لیے خاص طور پر ٹون اپ سیرپ بہترین ٹونک ہے، اور ٹائیفائڈ کے بعد خاص طور پر ٹائفیکس سیرپ مریضوں کے لیے بہترین طور پر قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور ہر طرح کی قوت مدافعت کو بڑھانے والی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ حکیم صاحب، ناک اور گلے کے لیے خاص طور پہ جو امراض لاحق ہوتی ہیں، اس سے جو قوت مدافعت آپ کی کمزور ہوتی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے کرشی کی جانب سے کون سی مخصوص دوا ہے؟ زنک پر مبنی فلو کے ڈراپس بہترین ڈراپس ہیں جو ناک اور گلے کے امراض کے لیے ہم نے کرونا وبا کے دور پر میں حفظ مات قدم کے طور پر استعمال کروائے اور اس کا بہترین رزلٹ رہا۔ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خاص طور پہ ان کے لیے بہترین قسم کی قوت مدافعت فراہم کرتی ہے اور مریضوں کو بہت ریلیف ملتا ہے، خاص طور پہ ایسے مریض جن کی ناک بند ہو رہی ہو، ان کے لیے فلو کے ڈراپس بہترین ڈراپس ہیں۔ اچھا حکیم صاحب، بتائیے گا کرشی کی مصنوعات کہاں سے مل سکتی ہیں اور اس کا کس طرح سے پتہ چلے گا؟ تفصیلات ہم کس طرح سے جان پائیں گے؟ ہر اچھے میڈیکل سٹور سے، ہر اچھی فارمیسی سے کرشی کی میڈیسن مل سکتی، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے یہ اویل نہیں ہے تو ہم آن لائن کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرشی سے آن لائن میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی ویب سائٹ www.karshihealthshop.com موجود ہے، آپ اس سے آن لائن میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ گولڈ سٹینڈرڈ مینوفیکچرنگ کیا ہے؟ ہماری ہر ضرورت کی چیز ہم بڑے نفیس طریقے سے حاصل کرتے ہیں، اس کا معیار جو انٹرنیشنل طور پر مقرر ہے، کرشی نے اسے اپنایا ہے، اور الحمدللہ کرشی نے اسی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ادویات کو ترتیب، ترسیل اور ہر طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ رکھا ہے۔ یہی گولڈ معیار ہے اس کا۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آج کے شو میں آنے کے لیے۔ بڑا مفید سیشن رہا آپ کے ساتھ۔ ونس اگین بہت شکریہ آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے، اور تمام ٹپس جو آپ نے آڈینس کو دی، بہت سارے لوگ اس سے جو ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔